बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 15 मार्च का दिन है, इतवार का दिन, और ये पहला वीलॉग आपके सामने। बड़ी फड़कती हुई खबरें, आपका दिल खुश होगा। ईरान ने इसराइल का शिकार शुरू कर दिया है। वहां पे टॉप लेवल की तमाम शख्सियात, घर, बिल्डिंग्स, तहखाने, बंकर्स, इंटेलिजेंस बेस्ड बड़े ऑपरेशन। तफसील में आपको पूरी बताता हूँ। इसके साथ जो सलामती कौंसिल की जो इसराइल में बड़ी मीटिंग, और उसमें जो हलाकत की खबर देने वाला भारतीय सहाफ़ी भी नेतन्याहू का गायब, नेतन्याहू भी गायब और वो भी गायब। फिर मिसाइलों के जो हमले और असलहे के ज़ख़ीरों पर, शुमाली कोरिया के नक्शे कदम पर चलने, बका की जंग, अब चंद दिनों में क्या होगा, एटमी हथियारों का सरप्राइज़ आ सकता है। अबनाए हरमज़ की बंदिश, अमरीका ने तमाम ममालिक का मिन्नत तरला, मुश्तरका ऑपरेशन की पेशकश, ईरान की जवाबी तैयारियां और बहुत बड़ी मदद इन्हें मिली। और फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से इनकार, स्पेन के बाद आज स्विट्ज़रलैंड दुनिया का एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला तीसरा मुल्क। और चीन अफगानिस्तान के मामले पर, चीन अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो गया, पाकिस्तान अमरीकी कैंप। और अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर की शहादत की खबर सच है या नहीं, ये भी इस पर बात करेंगे। सुहेल अफरीदी की डेडलाइन, रिहाई फोर्स भी तैयार, और ईद के बाद सड़कों पर मामला। तफसील से बात करेंगे आज। आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वकील इमरान अहमद खान नियाज़ी की कोशिशों से आज 15 मार्च इस्लामोफोबिया भी है। खान की अज़मत को सलाम ज़रूर करिए, मुकदमा हक़ खान लड़ता रहा, मज़लूम का तो साथ देता है, लेकिन इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ लड़ने की सज़ा भी मिल रही है। 9.5 दिनों से पाबंदो सलासल भी है। आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वकील रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हक़ और सच की बात भी कर रहा था। इसको भी आज खराज अक़ीदत पेश करना। आज दिन है 15 मार्च ईरान में। लेकिन सबसे पहले शहरी में आज ईरानियों ने पूरे रोडों का रुख किया, बाहर तरफ परचम लहरा रहे थे। ईरानी लोग बहुत खुश थे। मैं वजह बताऊँ क्यों। इन्होंने अपना आज इंतकाम लिया है। ये मैं आपको बहुत बड़ी खबर बता रहा हूँ। इसराइली रहनुमाओं के, वज़रा के, असेंबली अरकान के, जिन्होंने हमलों के अहकाम दिए, बमबारी के अहकाम दिए, जहाज़ के पायलट से, ज़मीनी अफवाज के कमांडर से, और बमबारी के जिनका हमलों से डायरेक्ट ताल्लुक था सुप्रीम लीडरशिप का, शहादत से, बल्कि खुफिया एजेंसी मोसाद के वो लोग जिन्होंने मालूमात तक फराम की, इंटेलिजेंस के ज़रिए ढूंढा। इसराइल ने पूरी दुनिया को सरप्राइज दे इन लोगों के मखसूस घरों पर ढूंढ कर हमले, तल अबीब में बमबारी और मिसाइल की। ये इन तमाम लोगों के जो रिहायशी आबादी में भी रह रहे हैं, फौजी कॉलोनियों में भी रह रहे हैं, या कहीं भी मौजूद हैं, बंकरों में मौजूद हैं, कहीं भी। इसराइली रजीम के मुताबिक ये लोग छुपने पर मजबूर थे। ईरान ये अपना इंतकाम और बदले का जो दावा था वो पूरा कर रहा है। इसराइल को इस बात की तवक्को रही थी दूर दूर तक कि ईरान के पास ऐसी सलाहियत होगी। कोई ये अमेरिका इसराइल के पास तो है, लेकिन ये ढूंढ कर बंकरों पे, घरों पर जो हमले कर रहे हैं, वो परेशान है। ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आई, ये नेविगेशन सिस्टम, ये हाई लेवल की डिजिटल इंटेलिजेंस, स्कैनिंग, नाम ढूंढने, साइबर हैकिंग कहाँ से मिला ईरान को। क्योंकि ईरान ने वादा किया था हम अपने रहनुमाओं के कातलों का बदला लेंगे, और वो उन्होंने करके दिखा दिया है। आप देखें कि सलामती कौंसिल की मीटिंग में नेतन्याहू नहीं था। यरूशलेम और तल अबीब में आप देखें जो आपको डिवाइसेस पर जो मामलात हो रहे हैं, बल्कि वो हिंदुस्तानी सहाफ़ी जिसने नेतन्याहू की लोकेशन खबर थी वो भी गायब है बेचारा। उसे ज़ाहिर फौज नहीं उठा लिया होगा, उसकी ज़ाहिर खबर थी वो। लेकिन ये टेक्नोलॉजी आई कहाँ से? अब आप समझ तो गए होंगे, जो बार बार पूछते हैं वो चीन और रूस कहाँ है इस जंग में। तो ईरान की जंग में आने वाला, अच्छा एक और आपको बड़ा सबूत दूँ, अरब अमारात, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान पर जो आज हमले हुए, इनकी भी भरपूर मदद चीन और रूस कर रहे हैं। वो किस तरह के देखें, ईरान की सरजमीन खाक जजीरे पर जो हमला हुआ अबू मूसा पर, और खाक के इस हमले में जो रॉकेट हमले थे वो अरब अमारात से आए। एक दुबई शहर के करीब से आया, दूसरा अरब अमारात के रासुल खैमा के पास। ये खुद ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने भी पब्लिक इंटरव्यू में भी बता दिया कि उन्होंने इसका बदला लिया। अब इसराइल का जो सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है वो ईरान के मिसाइलों की जद में है। ये जो नई नस्ल के मिसाइल है ना, जो न्यू टैटम एयरबेस पर गिरे हैं, या सुल्तान एयरबेस पर आए, या ये 5 जहाज़ पेट्रोल भरते नुकसान, ये ताज़ा तरीन मिसाइलों की खेप है। फिर दुबई में अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर धुएं के जो बादल छाए हुए हैं, ये अभी की मैं बात करूँ, कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वो 6 ड्रोन्स ने रडार सिस्टम पर हमला किया। ये बिल्कुल वही है जिस तरह इराक में अरबाइल के तेल की रिफाइनरी, लताज तेल रिफाइनरी पर ईरानी ड्रोन का बड़ा हमला। ये अमेरिका ने अब तो खैर अपनी एम्बेसी इराक से, वो अपनी शहरियों को वहाँ से निकलने का हुक्म जारी कर दिया है। और फिर ईरान ने उर्दन पर भी 8 मिसाइल और ड्रोन मारे हैं। उर्दन की फ़िज़ाइया ने ज़्यादातर इंटरसेप्ट किए हैं, लेकिन बहुत सारा जो मलबा नीचे गिरा है ड्रोन और मिसाइल का, वो इस मलबे की वजह से 9 लोग शदीद जख्मी हैं। 119 मिसाइल और ड्रोन उर्दन पर मारे गए हैं, ये याद रखिएगा। 14 लोग अब तक जख्मी हुए हैं, पता नहीं हलाकतों की भी तफसीलात नहीं है। ईरान के जो मिसाइल हैं, ये मगरबी मीडिया के फुटेजेस में जो आपने देखे हैं ना, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ ये मिसाइल हैं क्या, ताकि आपको जरा समझ आए। आज मिसाइलों की बात भी करेंगे, ये क्या तबाही फैला रहे हैं। बदकिस्मती से वीडियो दिखा नहीं सकता वो। ये खुरम शहर मिसाइल जो है 46 फुट लंबा है, 4 मंजिला इमारत जितना, 2000 किलो गोला बारूद लेके जाता है। टोटल वजन 20,000 किलो, 4 मंजिला इमारत,
20,000 کلو وزن سے ذرا گرے، خود سوچیں. خرم شہر سجیل کا وزن اس سے بھی زیادہ ہے، 23,000 کلو بھاری، 4 سے 5 منزلہ عمارت جتنا بڑا. اور خیبر شکن چھوٹا میزائل ہے، وہ 500 کلو اس کے اندر جاتا ہے وہ اسلحہ بارود، گولہ بارود. ہائپر سونک وہ 15,000 کلو کا ٹوٹل میزائل ہے، وہ اتنا ہیوی نہیں ہے، اس کے اندر بھی وزن کم ہوتا ہے. لیکن یہ سپیڈ اور ایکوریسی کے لیے ہوتا ہے، میزائل منور کرنے کے لیے. یہ اچھا، یہ جو ٹیکنیکل باتیں چھوڑیں، روس اور چین کے پاس تو یہ سارے موجود ہیں، لیکن امریکہ کے پاس ہائپر سونک نہیں ہے ابھی، اور تعیناتی کے مرحلے میں ابھی. بل اسرائیل پر اب دیکھیں جو حملے ہوئے، اس میں مغربی دنیا چیخ اٹھی، ویسٹرن میڈیا نے شور مچا دیا کہ ایران ایسے خطرناک استعمال کر رہا تھا. یہ کون سے تھے؟ کلسٹر میونیشن. یہ ہوتا ہے کہ ٹارگٹ ڈھونڈنے کے لیے ایران نے جن سے بدلے کی میں بتا رہا تھا آپ کو، کیونکہ شہری آبادی میں بھی ہے. اب وہ جب ہتھیار استعمال کرتے ہیں تو وہ 12 بور کی جیسے شارٹ گن ہوتی ہے جس میں 8، 9 یا 12 چھرے نکلتے ہیں، ایک سیدھی گولی کی طرح نہیں، 12 چھروں کی طرح. یہ وسیع علاقہ ہے، ظاہر فوجی اور عام شہری اس میں متاثر ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور پھر کچھ تو جا کے وہاں فوراً پھٹتے بھی نہیں، بارودی سرنگوں میں بن جاتے ہیں. تو یہ ایران وہ استعمال کر رہا ہے. اسرائیل نے بڑا شور مچایا، لیکن اب لبنان میں دیکھیں، فلسطین میں دیکھیں، اب ایران میں جو ہوتا ہے وہ نہیں کوئی بات کرتا. پاسداران انقلاب نے بھی 136 ڈرون ایئر بیس کویت پہ مارے ہیں، 136. پھر اردن میں وفاق السلمہ میں مارے ہیں. بغداد میں جو انہوں نے کیا وکٹری بیس، یہ یہاں امریکی طیارے لینڈ کرتے تھے، یہاں ڈرون حملے کیے بہت بڑے. یہ ایران کی طاقت کا ثبوت دنیا حیران ہے. دیکھیں سعودیہ نے آج بات کی کہ ایران اپنی خود مختاری استحکام قائم رکھنا مانتے ہیں، لیکن ہماری خود مختاری استحکام کا خیال رکھے، ہم صبر عقل سے کام لے رہے ہیں. سابق وزیر خارجہ ترکی الفیصل نے بھی بات کی، انٹیلیجنس چیف بھی ہیں، کہ اسرائیل فساد کی جا. لیکن فضا کیوں دی انہوں نے اپنی فضا کیوں؟ یہ سوئٹزرلینڈ نے منع کیا ہوا ہے، اسپین نے منع کیا، یہ منع کرے اڈے نہیں دیتے. ہم سوئٹزرلینڈ سے سبق سیکھے، سعودی عرب امارات، لیکن نہیں کرتے. ایران کے خلاف سب کچھ دے رہے ہیں، پھر کیا خود مختاری دینی ہے؟ دیکھیں بچپن سے لے کر اب تک ہم لوگ سنتے آئے، بڑے ہوتے یہ عرب دنیا ایک دن کے لیے پٹرول بند کر دینا تو دنیا ہل جائے جی. یہ آپ کو بچپن سے باتیں یاد ہوں. 1973 میں عرب اسرائیل جنگ میں کیا بھی تھا انہوں نے، 6 روز کی جو جنگ تھی جس میں اسرائیل مصر پر شام پر حملہ کر رہا تھا. اسرائیل کے قبضے میں 1967 کی سرحدیں چلی گئی، پٹرول اس وقت $3 سے $12 تک پہنچ گئے، 6 دن بند ہوا تھا. اس کے بعد انہوں نے مغرب نے ایک متبادل ذرائع کے لیے بین الاقوامی توانائی کی ایجنسی بنائی جس کے پاس آج 4 کروڑ بیرل تیل موجود ہے متبادل. اب ایران نے تیل کا نلکا بند کیا، آپ کو پتا ہے وہ بڑے منصوبے سے ایک ایک قدم چلا رہے ہیں نا. ابھی تو خطرناک میزائل جو وہ ویڈیو فوٹیجز انٹرنیشنل اداروں نے آپ کو دکھائی ہے نا، وہ تو صرف اسلحہ آپ دیکھ رہے ہیں. جہاں ایک طرف امریکہ اور مغرب کا دفاعی سامان کی کمی ہو رہی ہے. ٹرمپ اسی لیے میٹر ہوا، اسی لیے غصے میں ہے. ایران کے میزائل ہر روز نت نئے ماڈل آئی جا رہے ہیں اور وہ آگے سے بے بس لگے. نیتن یاہو کی ایک طرف موت کی خبریں، وہ تردید اسرائیل نہیں کر پا رہا. حالانکہ اتنا آسان کام ہے، سڑکوں پہ لے آئیں، 4 ویڈیوز بنا کے ختم ہو جائے گی بات ساری، لیکن نہیں، کچھ تو ہے. پھر بحرین کے ساتھ ابھی آپ دیکھیں وہاں ابھی ٹرمپ ان سب ممالک کو جگتے لگاتا تھا کیونکہ ایران تیل ہمارا بند تو انہوں نے کر دیا ہے. اب بہرحال اس وقت جو برطانیہ کو ٹرمپ جھکتے لگاتا ہے کہ تمہارے فوجی افغانستان سے بھاگے، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں. آج ایک بندے سے مدد مانگ رہے ہیں. دیکھیں ٹرمپ کی نیوی کتنی مضبوط ہے، 4 لاکھ فوجی ہیں، 1 لاکھ ریزرو ہیں، تقریباً 4000 ان کے پاس بڑے جہاز ہیں، بحری طیارے ہیں، ہیلی کاپٹر ہیں، 11 نیوکلیئر ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں ان کے پاس جس پہ 70 سے 90 لڑاکا طیارے موجود ہیں. نیوکلیئر اب دوزن کے پاس 70 کے قریب موجود ہیں. کروزر میزائل ہیں، بڑے بڑے وہ ان کے پاس خلیج فارس میں بیرل جہاں وہ پوری ملیشیا ہے، وہ یہ بحری بہت بڑی فضائی طاقت ہے، سیٹلائٹ ہے، جدید ریڈار سسٹمز ہیں. یہ امریکہ کی نیوی ہے، دنیا کی سب سے سٹرونگ ہے. اب دوسری طرف دیکھیں اتنی بڑی نیوی رکھنے کے باوجود آج امریکہ ٹرمپ دنیا کے ہر ملک سے ملاح مانگ رہا ہے، عملہ مانگ رہا ہے کہ آؤ کچھ چلا کے دکھا دو. پہلے کبھی چین سے مدد مانگنے، کبھی برطانیہ سے، کبھی فرانس سے، کبھی سری لنکا سے کہ کو بنائے ہرمز کی طرف آ کے تھا، مشترکہ جوائنٹ آپریشن بنا کے کریں. فرانس جیسا صدر بھی انکار کر رہا ہے. سوئٹزرلینڈ نے ابھی ٹویٹ کر کے انہیں کیا کہا کہ ہم اپنی فضائی حدود نہیں دیں گے، اڈے نہیں دیں گے. اب ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اتحادیوں پر دباؤ ڈال رہا ہے لیکن وہ اس کے ساتھ دینے سے انکار کر رہے ہیں کیونکہ اس نے ابھی دیکھیں روس پر تیل کی پابندیاں اٹھائیں جس سے نقصان کیا ہوا کہ یورپ ٹرمپ کو اس کے مخالف ہو گیا. یوکرین جو ہے وہ یورپ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے مسلمانوں کے لیے فلسطین ہے، لبنان ہے، ایران ہے. یاد رکھیے گا ٹرمپ کو جھٹکا لگا، اس نے جو روس کو پابندیاں ہٹا دی، یورپ پورا دراز، وہاں کوئی مدد شدت نہیں کرنی. اور ایران کو اللہ کی طرف سے کیا مدد مل گئی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیں امریکہ ابنائے ہرمز کھلوانے کی کوشش کر رہا ہے. ابنائے ہرمز یہاں لینے کی دینی پڑ گئی. یمن کے حوثیوں نے طبلِ جنگ بجا دیا. یمن کے حوثی عین 14ویں دن جنگ میں آ چکے ہیں، آج 15ویں دن میں جنگ میں کود چکے ہیں اور وہ ابنائے ہرمز کے ساتھ باب المندب کو
بحیرہ احمر کو نو گو زون قرار دے. ایک طرف ابنائے ہرمز کوئی شپ نہیں گزرتا، دوسرے کہہ رہے ہیں باب المندب بحیرہ احمر پر کسی شپ کو، کسی تیل کے کنٹینر کو ہم یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے. یہ معاملہ بڑا خطرناک ہو گیا ہے. دیکھیں پہلے ہی 20% تیل کی رسد سے دنیا کی حالت ہے، 20%. حوثی اگر باب المندب بند کر دیتے ہیں تو یہ نئی آفت ہے. بحیرہ احمر کے ساتھ خلیج عدن میں کے درمیان یہ جو باب المندب ہے یہ بڑا اہم سمندری راستہ ہے. یہ سوئس کنال کے ساتھ یورپ، ایشیا، خلیجی ممالک کی ساری تجارت کو جوڑتا ہے. 70 لاکھ بیرل تیل یہاں سمندری بنتا ہے، جو تقریباً 10% کہہ لیں دنیا کا تقریباً. LNG جو قدرتی گیس ہے وہ بھی یورپ سے، ایشیا یہاں سے آتے ہیں. اب باب المندب بند ہو تو جہازوں کو پھر افریقہ کے پورے جنوبی حصے کی طرف گھوم کے جانا پڑتا ہے، یعنی 15 دن کا سفر پڑتا ہے. تیل، گیس اور سامان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اب ڈالر کی جو قیمت ہے، پیٹرول کی جو قیمت ہے $130 فی بیرل ابھی صرف خبر سے، اور اگر انہوں نے بند کر دیا تو $200 فی بیرل پکا ہے. صاحب کر لیں 2 کروڑ تیل کا ابنائے ہرمز سے، 70 لاکھ باب المندب سے. ایک ہفتہ بند ہوا، ایک ہفتہ صرف دنیا کی تجارت کو $60 ارب کا کھڑے کھڑے ایک دن کا ٹیکا. ایک دن کی بات کروں. ابھی ایندھن، بجلی اور باقی سامان کی جو قیمتیں وہ پوری دنیا میں جو طوفان ہے وہ الگ معاملہ. یہ اسی لیے ٹرمپ وغیرہ کی بالکل گلے میں درد ہو رہا ہے. دنیا کی تیل اور گیس کی عالمی سپلائی کی جو سب سے بڑی ایجنسی ہے، اس کے 32 اراکین ہیں. انہوں نے اپنے ذخائر سے 4 کروڑ جو بیرل تیل ہے وہ ایمرجنسی تیل کی ریلیز کا دباؤ ڈالا ہے. یہ 3 کروڑ بیرل تیل اس وقت خلیج میں پھنسا ہوا، 3 کروڑ بیرل، اور 50 لاکھ بیرل جو ہے وہ بھی، اور 12 ارب کیوبک گیس بھی. یہ سب تفصیل مشکل میں ہے. میں بہت بڑی فکر کرتا ہوں. 4 کروڑ بیرل تیل کی سپلائی اب جو ایمرجنسی حالات کے لیے رکھی تھی، 400 ملین جسے کہتے ہیں، وہ مارکیٹ میں اب دباؤ کے ڈالیں کہ بحران اتنا بڑا ہو چکا ہے. وہ نکل کے پیچھے ایمرجنسی، اس کے بعد ایمرجنسی کوئی نہیں بنانی. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مس کیلکولیشن ہے. ایران کی طاقت غلط سمجھ گیا. امریکی سینیٹر کرس مرفی نے ٹرمپ کی پوری بریفنگ اٹینڈ کی دوبارہ. اس نے آگے کہا ڈونلڈ ٹرمپ مکمل کنٹرول کھو چکا ہے. ایران کی جنگی طاقت کا اس کا اندازہ بالکل غلط نکلا. یہ ان کا اپنا کنیٹیکٹ کا وہ کہہ رہا ہے کرس مرفی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ابنائے ہرمز بند نہیں ایران کرے گا، تیل کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دنیا میں ریسیشن آ گیا، ریسیشن، معاشی تباہی. تیل اور گیس کی قیمتیں جو ہیں، اس کے بعد خوراک کی قیمتیں، اور ٹرمپ کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ ابنائے ہرمز کیسے کھلوانا ہے. ایران کے چھوٹے چھوٹے ڈرون، میزائل، بارودی سرنگیں ابنائے ہرمز میں اتنی تعداد میں ہیں اور چھپی ہوئے ہیں کہ ان کے پاس حل کوئی نہیں ہے. امریکی فوج خود کہہ رہی ہے کہ تیل کے ٹینکر کو باحفاظت یہاں سے گزارنا ایک ناممکن کام ہے. اگر ہم ساری کی ساری امریکی نیوی لگا کے 100 ٹینکر بھی یہاں سے نہیں گزار سکتے، کیونکہ بارودی سرنگیں لگیں گے، ڈرون چھوٹے چھوٹے. پھر یہ تیل جو ہے، تیل سے لدا ہوا جہاز چلتا پھرتا بام میں ویسے ہی. یہ تو ڈرونز کی جنگ ہے. سستے ترین ڈرون ایران کے پاس موجود ہیں، 10-10 ہزار، $20,000 کے. عمان میں تیل کے ڈپو کو انہوں نے دیکھ کتنی آسانی سے تباہ کیا. یہ روس اور یوکرین کی جنگ جس نے دیکھی ہو بڑی ڈیٹیل سے، ڈیپ سے، وہ جہازوں میزائلوں کے چکر سے اب نکل چکے ہیں. امریکہ کے پاس بڑے بڑے قیمتی میزائل ہیں، بڑے بڑے مہنگے میزائل ہیں، لیکن وہ ختم ہو رہے ہیں. یہ پراکسی جنگ میں جس طرح لبنان، اسرائیل، عراق سمیت ایک نئے محاذ کھلا ہوا ہے. یمن میں حوثیوں نے بحیرہ احمر، بحیرہ شام میں، وہاں آپ دیکھ لیں وہاں بھی شروع ہو گیا کام. یہاں یہ زمینی فوج داخل کی تو یہ کرس مرفی کہہ رہے ہیں ہمارے لیے آرماگیڈن بن جائے گا، ہزاروں امریکیوں کے لیے موت کا مسئلہ بنے گا. یہ تو یہاں جھوٹی فتح کا اعلان کریں کہ نوبل انعام شنام کا ڈرامہ کر لیں. دیکھیں ایران کی نئی لیڈرشپ یہ تو سارا کچھ دوبارہ بنا لے گی نا، انفراسٹرکچر جیسے کویت نے بنا لیا اپنا، سارا کچھ ان کا واپس بن گیا تھا. 1500-2000 لوگ شہید ہوئے 9 کروڑ لوگوں میں. ٹرمپ نے کیا حاصل کیا؟ اب روس کے صدر وہ ایک مشورہ دیا اس نے ٹرمپ کو، بڑا مفید مشورہ، کہ ایران کا جو 450 کلو یورینیم ہے افسردہ حالت میں پڑتا ہے، یہ ہمیں شفٹ کروا دیں اگر آپ کو بہت خطرہ ہے، ہم روس لے جانے کے لیے تیار. ٹرمپ نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا. لیکن روس کے صدر کو تیل بیچنے کی اجازت تھی، تیل بیچنے کی. اچھا، ایران نے ابھی ہندوستان کے 2 جہاز ابنائے ہرمز سے گزرنے دیے ہیں تیل سے لدے ہوئے. بڑا شور مچا پاکستان میں، صافی دیکھیں جی اپنا اپنا مفاد ہے، خارجہ پالیسی فلان کا. یہ نہیں ریسرچ کیوں نہیں کرتے، پتہ نہیں، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. ہندوستان کو یہ تیل مل رہا ہے $90 فی بیرل پہ، کیونکہ امریکہ کے دباؤ پہ بھارت نے روس سے پابندیوں کی وجہ سے تیل خریدنا چھوڑ دیا تھا. اس وقت تیل انہیں مل رہا تھا $50 فی بیرل، آج مل رہا ہے $90 فی بیرل. پھر 17 فروری کو جو پابندیاں لگی تھیں، ہندوستان نے ایران کے 3 ٹینکر ضبط کیے تھے غیر قانونی تجارت کے نام پر. اب مودی نے ایرانی صدر کو فون کیا کہ 34 کروڑ لوگ یہاں پر گیس کے بغیر ہیں، پیٹرول کے بغیر ہیں، ہم آپ کو ماضی میں خوراک دیتے رہے، چاول دیتے رہے، جب پاکستان نہیں دیتا تھا تو یہ 2 ٹینکر گزرنے دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ سارا معاملہ ہے. اب اس میں دیکھیں بہت سی چیزیں انٹرنیشنل رہ رہی ہیں، وہ میں اگلے ویلاگ میں ضرور کور کروں گا. ایک تو لیکن پاکستانی پالیٹکس میں سہیل افریدی کی ابھی قیادت کو ڈیڈ لائن نظر آئی ہے عید کے بعد کی.
مذاکرات کر لیں, کیا تو اس کا گپ شپ کر لیں, جو دل میں آتا ہے کر لیں. عید کے بعد فیصلہ سڑک پر ہوگا, کوئی مذاکرات نہیں ہوگا. اور اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ تحریک انصاف کی 80% آپ کہہ لیں, 70 سے زیادہ 80% لوگ سہیل افریدی کے ساتھ متفق ہیں کہ جو حالات ہیں وہ لانگ مارچ ملک کی احتجاج کے لیے بالکل موافق بن چکے ہیں, کیونکہ سیاستدان نے دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے. نیو یارک پوسٹ نے پاکستان کے حالات کی خبر لائی کہ پوری دنیا کے موجودہ بحران میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک, سب سے کمزور ترین ملک, سب سے معاشی دیوالیہ پن کے قریب, جہاں ملازمین کو تنخواہوں دینے کے پیسے نہیں, وہ پاکستان. ابھی دیکھیں 30% عید سے پہلے انہیں کٹوتی, دن دہاڑے ایم این ایز ایم پی ایس کی رہائش گاہوں پہ کروڑوں لگ رہے ہیں. اچھا یہ نہیں پیسے ہیں نہیں, مطلب لگانے کے لیے نہیں ہے. 50% ملک کا طبقہ غربت میں ہے, جو باقی رہ گئے ہیں ان کے حالات آپ کو پتہ ہے. چاروں صوبوں کے حالات آپ جانتے ہیں, 2 صوبے کے پی اور بلوچستان کے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. سحری افطاری کے اخراجات حکومت برداشت نہیں کر سکتی. بل بورڈ مریم نواز کے البتہ لگ رہے ہیں دھڑا دھڑ. $38,000 پہ مریم نواز کا پائلٹ بیٹھا ہوا جہاز پہ. بہرحال اب میرا روزہ کھلنے والا ہے بالکل, اس لیے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں. بہت ساری اور چیزیں, لیکن اس میں کچھ رہ گئی ہیں, بہت ساری چیزیں رہ گئی میرے ذہن میں. اس وقت جو ہے ریس لگی ہوئی ہے آپ کو سارا کچھ بتانے کے لیے, لیکن وقت کم ہو گیا. معذرت کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کروں اگلے ویلاگ میں یہ ساری چیزیں کور کروں, کیونکہ میں نے ابھی افغانستان کے جو سپریم لیڈر ان کا حملہ, افغانستان کے ساتھ چین کے معاملات کیا ہے, چین کہاں کھڑا ہے, یہ سارا بتانا تھا, رہ گیا. پر میں انشاءاللہ یہیں سے شروع کروں گا. جو لوگ چینل کے ساتھ جڑے ہوئے, اسی لیے میری خواہش ہوتی ہے آپ لوگ جڑے رہیں تاکہ تسلسل جو ہے نہ ٹوٹے. کوئی پچھلی ویڈیو دیکھی نہ ہو, پتہ نہیں چلتا اس میں کیا بات ہوئی تھی. بار بار رپیٹ کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا, آپ دیکھتے ہوں کہ میری عادت نہیں ہے رپیٹ کرنے کی. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.